बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। लाइव स्ट्रीम में आज 31 जनवरी है। हमने पेशावर ब्लास्ट के ऊपर बात करनी है। पेशावर में जो कुछ हुआ, मैंने आपसे कुछ वक्त मांगा था और वो वक्त मैंने लगा के काफ़ी जो है मेहनत करके, क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान में राब्ते करने होते हैं तो मुझे इंतहाई सिक्योर तरीके से राब्ते करने पड़ते हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रोज नादिया मिर्जा साहिबा ने मेरे बारे में एक बड़ा चुभता हुआ सवाल चुभते हुए तरीके से जनरल अमजद शोएब से पूछा। जनरल अमजद शोएब ने जवाब तो जो भी दिया, लेकिन ये कंफर्मेशन कर दी कि मेरी जो पहुंच है वो आईएसआई और आईएसपीआर और जीएचक्यू के अंदर तक मौजूद है, मेरे कॉन्टेक्ट्स वहां के ऊपर हैं। उसको उनको तो वो जेरे अताब आ गई, उसके ऊपर ये बात नशर करने के ऊपर मेरे ख्याल में उनसे फिर डिलीट करवाई गई, उनसे दोबारा एक वीडियो करवाया गया एक भोंडा किस्म का वर्जन दे के। ये जो बुलडॉग्स इस वक्त लगे हुए हैं, इनका मेंटल इंटेलेक्ट जिस किस्म का है उसी किस्म की ये बातें करते हैं। वही बातें उनको बता के जबरदस्ती बदतमीजी से भी ऊपर बताते हैं ना कि कोई बंदा तरीके से ही बात कर ले, लेकिन बदतमीजी से बताएगी। मेरे जिन जिन सहाफियों से राब्ते हैं पाकिस्तान में, वो जेर अताब आए हुए हैं, मुझे उनकी तरफ से पैगामात आ रहे हैं कि जी हमें फोन करके धमकियां दी जा रही हैं। तो इस वजह से मेरे जराए सहाफी तो होते नहीं है, लेकिन मैंने अपने जब जराए से बात करनी होती है तो मुझे बहुत सिक्योर चैनल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आज तक कि किसी एक भी जराए तक, दर्जनों में से किसी एक तक नहीं पहुंच सके। मासूम लोगों को इन्होंने बड़ा जो है वो टांग दिया है, लेकिन असल किसी भी एक भी जराए तक ये पहुंच नहीं सके। अब अजीजा ने मन, पेशावर के अंदर जो कुछ हुआ, मेरा पेशावर से बड़ा गहरा दिली ताल्लुक है। मैंने वहां पे सर्विस की हुई है काफी अरसे। मेरे वहां पे बड़े ठीक ठाक किस्म के जो है वो ताल्लुकात भी हैं। मैंने जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है उसके चार पहलू हैं। एक पहलू उसका जो है वो सहाफती हजरात क्या कह रहे हैं, जर्नलिस्ट इसके बारे में क्या कह रहे हैं, वो पहलू है। दूसरा पहलू सियासतदान इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तीसरा पहलू फौजी अफसरान जो है इस बारे में क्या कह रहे हैं, जो मेरे जराए हैं, जो कि जाहिर बात है पब्लिक के अंदर नहीं है, ये भी जो है वो प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन है। और चौथा जो है कि आईएसआई के अफसरान इस बारे के अंदर, मेरे जराए जो हैं वो क्या कह रहे हैं, मारखोर मुझे क्या बताते हैं इस बारे के अंदर। सबसे पहले अजीजा ने मन, हम बात करेंगे कि जर्नलिस्ट जो हैं उनके ख्याल के अंदर एक जो मुझे परसेप्शन जर्नलिस्ट के अंदर नजर आ रहा है वो मुख्तलिफ है। वजाद सईद खान साहब कहते हैं कि जी वो ठीक कहते हैं कि टीटीपी जो है उसको आपने, क्योंकि पहले मार के आपने इनको खत्म तो किया नहीं था, इनको भगा दिया था सिर्फ, और इनके मुख्तलिफ धड़े हैं, कोई एक धड़ा नहीं है। टीटीपी अगर इनकार कर रहा है तो जमात उल अहरार जो है वो कह रही है हमने ये काम किया है। वो एक्सट्रीमिस्ट के अंदर जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट है वो वाले पार्टी है, उसने ये काम किया है। लेकिन ज्यादातर जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी जिनसे बात की गई है या जो अपनी बातचीत का इजहार करते हैं, वो शक की नजर से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं। साथ ही साथ जो है वो सियासतदानों वाला एंगल भी आ जाता है कि सियासतदानों ने जिस तरह के बयान दिए, जो आपका सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा, उसने जो बयान दिया, और जिस तरह के बयान जो है वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट लफाफों से दिलवाए गए, जो मीडिया प्रो इस्टेब्लिशमेंट मीडिया पर्सनल्स हैं उनसे दिलवाए गए, उससे अंदाजा ये मिलता है कि ये एक साजिश है जिसके तहत इलेक्शन को डिले किया जाना मकसूद है। क्योंकि 5 चेक पोस्टों के बाद ये मस्जिद आती है। मैंने ये पूरा का पूरा इलाका देखा हुआ है, चीफ मिनिस्टर के हाउस के बिल्कुल साथ ये पूरा एरिया पुलिस लाइन का, इंतहाई सिक्योर एरिया है ये। इसके अंदर जो है बगैर चेकिंग के कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। और अब पेशावर पुलिस का भी कहना है कि इसके लिए कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की गई है इस धमाके के लिए। सिक्योरिटी लैब्स को हर कोई कह रहा है, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स तो जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी लैब्स पेशावर जैसी जगह के ऊपर इस सारी सूरत हाल के अंदर, पेशावर पुलिस बड़ी हाईली ट्रेंड पुलिस है पाकिस्तान पूरे के अंदर। मैंने चारों की चारों चारों तो नहीं बल्कि मैंने जीबी की पुलिस भी देखी है, वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन उसके अलावा जितनी भी मैंने पुलिस ऊपर कश्मीर से लेके सिंध तक देखी है, उसमें सबसे बेहतर जो मुझे पुलिस लगी है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मेरा मेरा एक्सपीरियंस रहा है पुलिस के साथ सर्व करने का जॉइंट इंटरनल सिक्योरिटी ऑपरेशंस में, उसमें मुझे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो सबसे ज्यादा तगड़ी नजर आई है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल नजर आई है। उनके अपने मसले मसाइल हैं, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बड़े बड़े दलेर और जीदार उनके अफसर नजर आए हैं। यही वजह है कि आपको पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा नजर आया। पिछले कम अज कम आपको 3-3.5 साल सुकून नजर आया। उसकी बहुत बड़ी वजह खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की कार्रवाइयां थी। और जाहिर बात है पाक फौज जो है वो ट्राइबल एरिया के अंदर जो पाक फौज के जवान और अफसरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है कि उनको वहीं के ऊपर रोका हुआ था। लेकिन अब ये किस तरह हुआ कि धमाका भी होता है तो सेफ रेड जोन के अंदर होता है,
اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ تو چلو ہم اپوزیشن کی یا پی ٹی آئی کی ہم بات نہیں کرتے، آپ ٹھپا لگا دیں گے کہ جی پی ٹی آئی والا ہے، پی ٹی آئی والے تو ایسے ہی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں آپ کی جو اس وقت موجودہ فیڈرل گورنمنٹ جو آپ نے زبردستی چوروں کی حکومت بٹھائی ہے، اس کے اندر جو ہے وہاں پہ ویڈیو مہارانی کا کیا بیان تھا، وہ بیان آپ کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک بیان دیا، انہوں نے جناب من بیان دیا تھا 18 مئی 2018 کو کہ 26/11 اٹیک میں کون انوالو ہے، کس نے دہشت گرد جو ہے وہ بارڈر پار بھیجے، کس پوری دنیا یہ پہلے ہی جانتی ہے کہ یہ اپنے ہی بچے اے پی ایس اٹیک میں انہوں نے مروائے، کس نے مروائے ہیں، اور یہی سچ ہے، اور یہ سچ بہت جلدی میں سب کو بتا دوں گی۔ مجھ سے ڈرو خلائی مخلوق، جو کہ وہ فوج کو کہتی ہیں، خلائی مخلوق مجھ سے ڈرو، بہت زیادہ ڈرو۔ ڈر تو وہ گئے ہیں، لگتا ہے یہی ہے، باجوہ لگتا ہے بالکل ہی ٹھوس ہو گیا اس کی وجہ سے، اور اس نے جو ہے ان کو حکومت کے اوپر لایا گیا، لیکن یہ وجہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ٹھوس ہوا۔ یہاں پہ بہت سے جو ہے وہ راتوں رات جو ہے ارب پتی خرب پتی بن گئے ہیں، یہ کہانیاں بھی، ان کو لگائے جانے کی کہانیاں بھی ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر کو بھی نواز شریف نے سلیکٹ کیا ہے، یہ بات بھی آگے جا کے جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ کن وعدے وعید کے تحت یہاں پہ آئے ہیں۔ لیکن فوج کی طرف نیچرلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اس طرح کی کارروائیوں کا شروع سے ہی جو ہے وہ اشارہ جاتا رہا ہے۔ لوگ کہتے رہے، کھلے عام کہتے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ پالتو کتے ہیں، کیونکہ ان کو بیسیکلی تھرڈ جنریشن مرسنریز ہیں۔ مرسنریز، انہی مرسنریز کو جب آپ نے کولڈ وار میں جب یہ فارغ ہوئے تو پھر آپ نے کشمیر میں استعمال کیا، وہاں پہ آپ نے 2002 میں جو ہے بند کیا، کشمیر 6 میں 2006 میں آپ نے، جن کو میرے نوجوان دوستوں کو نہیں پتا، 2006 میں مشرف صاحب نے یو ٹرن لے لیا کشمیر پالیسی پہ۔ تمام کے تمام یہ جو لوگ ہیں، یہ تقریباً 80,000 سے لاکھ کے قریب جو مرسنریز تھے یا مجاہدین جن کو آپ کہہ لو، انٹرنیشنل آئیڈیولوجیکل مرسنریز ان کو کہہ لو، یہ جابلیس ہو گئے۔ ان کی تیسری نسل تھی جنہوں نے صرف لڑنا ہی سیکھا تھا اور تو کچھ کرنا سیکھا نہیں تھا۔ یہ واپس ٹرائبل بیلٹ میں افغانستان پاکستان کے اندر گئے تو وہاں پہ ہندوستان اس وقت تک جو ہے وہ افغانستان میں 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ وہاں پہ بیٹھ چکا تھا۔ ہندوستان نے وہاں سے ان کو ہائر کیا اور ان کو ہائر کر کے پاکستان کو کافر گورنمنٹ کے لا کے پاکستان کے اوپر انلیش کر دیا ان کو۔ پاکستان فوج نے شدید نقصان اٹھایا، پاکستانی قوم نے شدید نقصان اٹھایا، 80,000 اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور لاتعداد گھر اجڑے اس وجہ سے۔ اور اس کے بعد فوج نے لڑنا جو ہے وہ انٹرنل سیکیورٹی کا سیکھ لیا، کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن سیکھ لیے، بلکہ پوری دنیا کو بھی سکھانے لگ گئی ہماری فوج۔ اور جب انہوں نے یہ کام کرنا سیکھ لیا تو اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کو مینج کس طرح کرنا ہے، اور اس کے بعد سے یہ خود ہی ان کو مینج کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو واقعہ 2010 کا بتاتا ہوں، ذاتی واقعہ۔ میرے اوپر پہلا آئی ڈی ہوا پشاور کے علاقے باڑے کے اندر، میں فورٹ سیلب سے آ رہا تھا مین بڑا بازار کے اندر، وہاں سے میں نے حیات آباد جانا تھا، کرفیو لگا ہوا تھا، عام پیٹرولنگ میں کر رہا تھا۔ یہ میں پہلا دھماکہ کر رہا ہوں کہ ذکر کر رہا ہوں، میرے اوپر جو ہے وہ آئی ڈیز بھی ہوئیں اور خودکش بھی ہوئے، ان کا قصہ میں بتا چکا ہوں۔ میرے اس چینل کا سولجر سپیک کا سب سے پہلا ویلاگ ویڈیوز میں جا کے دیکھیے، آپ کو پتا چل جائے گا میں کون ہوں، میجر عادل راجہ، میرا قصور کیا ہے، آپ کو یہ سارا قصہ اس کے اندر ملے گا۔ اس کے علاوہ خودکش حملے کا ذکر میں نے ایک علیحدہ ویڈیو کے اندر بھی کیا ہوا ہے، انتہائی جذباتی ویڈیو ہے، اگر آپ سینسٹیو ہیں تو اس کو مت دیکھیے گا۔ میں نے یہ 2010 کا جو پہلا میرے اوپر آئی ڈی بلاسٹ ہوا، جس کے اندر میرے 3 جوان شہید ہو گئے گاڑی میں ایک زندہ بچا، تو اس میں جو ہے وہ دی نیشن کی فرنٹ، اس وقت یہ 2010 میں نئے نئے واقعے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح کا واقعہ، شہادتوں کا واقعہ فرنٹ پیج نیوز تھی، تمام اخبارات میں، نیشن میں نے پڑھا تھا، آج تک میرے پاس پڑا ہوا ہے، فرنٹ پیج پہ میرے نام کے ساتھ وہ خبر چھپی۔ وہ لوگ، ہم نے ایک آپریشن اسی وقت کر کے بڑے ہمت کے ساتھ، میں نے آپ کو اس آپریشن کی ڈیٹیل جو ہے وہ میں دے چکا ہوں، جو ہے وہ ڈیٹیل میں نے یہ خودکش حملے کی کہانی کے اندر بھی میں دے چکا ہوں، پھر مزید کسی دن ضرور بتاؤں گا۔ لیکن بڑی ہمت اور بہادری کے ساتھ جانوں کا نذرانہ دیتے ہوئے ہم نے وہ ان لوگوں کو گھیر لیا، اور جو ہمارے اوپر اٹیک کے اندر انوالو تھے، کیونکہ یہ پہلے آئی ڈی پھٹی، اس کے بعد ایمبش تھا، فائر ایمبش ہمارے پر ہوا۔ ہماری اسٹرینتھ کا تعداد کافی زیادہ تھی، ہم نے ان کو گھیر لیا، ہم نے ان کو ایک بندہ، ان میں سے 2 بندے، ایک پہلے مارا گیا، ایک بعد میں مارا گیا، اس کے بعد باقی ہم نے کوئی 3 کے قریب بندے گرفتار کر لیے۔ وہ گرفتار کر کے ہم نے فورٹ سیلب میں جو ہے وہ انٹیلیجنس والوں کے حوالے کر دیے کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے، ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے کیے۔ میں ہسپتال میں داخل ہو گیا، میں خود زخمی تھا، جب میں واپس آیا میرے پاس چوائس دی گئی کہ یار آپ ٹھیک ہے ابھی ریسٹ کرو،
4 ایک ہفتے. میں کہا نہیں سر میں نے کمانڈ لینی ہے, اٹیک ہوا ہے, نیا نیا اٹیک ہوا ہے, میں نے واپس اپنی ونگ کے پاس جانا ہے. ونگ کمانڈر بحیثیت میجر تھا, میں آفیشیٹنگ ونگ کمانڈر تھا 2 ونگ خیبر رائفل کا, اور ڈیٹیچ ٹو کمانڈ تھا وہ محسود سکاؤٹ کے ایریا کے اندر. اس وقت باڑے میں محسود سکاؤٹ کا ایریا ہوتا تھا. ایز پارٹ آف آئی جی ایف سی اسپیشل ٹاسک فورس, جنرل طارق خان جو ہیں وہ ہمارے آئی جی ایف سی تھے اس وقت. اب میرے پاس اس کی تمام ڈاکومنٹری ایویڈنسز بھی موجود ہیں, سٹرپس بھی موجود ہیں, کیونکہ بعد میں یہ لوگ تاریخ کو جو ہے توڑنے مروڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. میں نے جا کے جب 2 ہفتے بعد پوچھا کہ یہ لوگ کدھر ہیں جو دہشت گرد میں نے آپ کو پکڑ کے جان پہ کھیل کے آپ کے حوالے کیے تھے, تو پتا چلا کہ سر وہ آئی ایس آئی کے سورس تھے, انہوں نے ان کو چھڑوا دیا. یہ ایک حقیقی واقعہ عزیزان من. مطلب آپ مینج کر رہے ہو, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مینج نہیں کر رہے ہو دہشت گردوں کو. آپ کو انہی دہشت گردوں کو جنہیں آپ کے اپنے فوجیوں کو مارا ان کو آپ مینج کر رہے ہو, وہ آپ کے سورس ہیں, وہ ڈبل کھیل رہے ہیں اور ڈبل آپ کا کام چل رہا ہے, آپ اس طرح چل رہے ہیں. عزیزان من, پشاور میں تعینات میں نے فوجی افسروں سے اس سلسلے کے اندر جب بات کی, اپنی سورسز سے میں نے بات کی, نام تو میں نہیں لوں گا, جو اس واقعے کے بارے میں علم رکھتے ہیں, تو ان کا بہرحال یہ کہنا تھا, ان کا بھی یہی کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ ابھی کافی سینئر افسر ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی سٹاف کالج کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ فاکس لینڈ, دشمن کو فاکس لینڈ کہتے ہیں, فاکس لینڈ کے اندر جو ہے دشمن ملک میں کس طرح دھماکے کرا کے ساتھ ساتھ میڈیا آپ نے مینج کرنا ہے, اور آپ نے صورتحال ایسی کریٹ کرنی ہے کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ ہو سکے. اب عزیزان من سوال اٹھتا ہے کہ فاکس لینڈ تو دشمن ہے, یہاں پہ تو آپ اپنے ملک کے اندر یہ کام کر رہے ہو, لیکن پریسیڈنس ایگزسٹ کرتا ہے. میں نے آپ کو ذاتی طور کے اوپر واقعہ بتا دیا, سپتمبر 2010 کا فرنٹ پیج نیوز تھی. آج بھی اگر آپ اخبار, تو پرانے پرنٹڈ میڈیا کو تو یہ نہیں کچھ کر سکتے نا, پرنٹ کے اخبار اٹھا لیں. سپتمبر کی تاریخ مجھے اس وقت میرے ذہن کے اندر نہیں ہے, میں یاد کر کے آپ کو بتا دوں گا. سپتمبر 2010, گرمیاں تھی, رمضان کے دن تھے, روزے چل رہے تھے جی. تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا, اس میں آپ کو فرنٹ پیج پہ خبر مل جائے گی. مطلب مینج تو آپ کر رہے ہو, آپ اپنے اندر یہ حالات, اس طرح حرکتیں تو آپ کر رہے ہو, یہ تو ثبوت موجود ہے. جو پشاور میں فوجی افسران تعینات ہیں, ان کا یہ کہنا ہے, یہ ابھی خبر جو ہے یہ بہت ضروری ہے سننے والی, اور لوگ کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک بیٹھ کے پتہ نہیں کیا باتیں کرتا رہتا ہے, لیکن لوگ جان پہ کھیل کے خبریں دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ خبریں سچ ہیں, اور یہ سچ ہیں اسی وجہ سے آپ جو ہے وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیمپین چلاتے ہیں, میرے خلاف سائیکولوجیکل آپریشن چلاتے ہیں, میرے خلاف لایانی بکواس کرتے ہیں, مجھے کبھی کسی ملک کا ایجنٹ کہتے ہیں, کبھی کسی ملک کا ایجنٹ کہتے ہیں. حالانکہ اندر کھاتے کیا بات ہے وہ جنرل امجد شعیب نے بتا دی ہے. کچھ چیزوں سے میں ایگری نہیں ہوں, میں کوئی بدلہ نہیں لے رہا, میں قوم کے لیے حق اور سچ کا کردار ادا کر رہا ہوں. کیونکہ ان چھاپوں کے بعد بھی جو میرے گھر کے اوپر مارے گئے, میری والدہ کو ہراساں کیا گیا, مجھے اس کے بعد یہاں یو کے میں بھی بے تحاشا آفرز دی گئی کہ آپ واپس آ جاؤ, جو کچھ آپ کو چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن میں نے آواز حق کا علم بلند رکھنے کا میں نے جو وعدہ قوم کے ساتھ کیا اس کو میں نبھانا چاہتا ہوں اپنی پوری زندگی, اور میں نبھاتا رہوں گا انشاءاللہ. تو عزیزان من, فوجی افسران کا یہ کہنا ہے, جو حاضر سروس فوجی افسران جو میرے سورسز ہیں, ان کا یہ کہنا ہے سینئر کا, کہ یہ جو ہمیں طریقہ بتایا جاتا ہے وہی امپلیمنٹ کیا گیا ہے پشاور کے اندر. اپنے ہی ایجنسیز نے کس طرح دھماکہ کروانا ہے اور کس طرح اس کا فائدہ اٹھانا ہے, اور فائدہ کیا ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کروانا ہے, جو آپ کا وزیر دفاع بھی کہہ رہا ہے, نون لیگ کے مختلف لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں, بہانہ بنانا ہے اور بہانے بنا کے الیکشن ڈیلے کروانا ہے. اور یہ بات آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں وہ اس سے پہلے یہ بھی کرتے رہے ہیں بات, سیاستدان. لیکن یہ اب میں آپ کو مصدقہ جو میرے فوجی افسر حاضر سروس ذرائع ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں, کہ یہ آپریشن اس طرح سٹاف کالج میں باقاعدہ طور کے اوپر پڑھایا جاتا ہے, لیکن دشمن ملک کے لیے پڑھایا جاتا ہے, کہ کس طرح سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ آؤٹ کم, اپنا سیاسی آؤٹ کم لینا ہے دشمن ملک کے اندر, فاکس لینڈ کے اندر. تو کے پی کے کو بھی آج کل دشمن ملک ہی سمجھا جا رہا ہے, مجھے تو یہی لگتا ہے, کیونکہ عمران خان کو وہ دل و جان سے چاہتے ہیں. غیرت مند عوام ہے, جو بھی غیرت مند پاکستان کی عوام ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہے, چاہے وہ کے پی میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, چاہے وہ بلوچستان میں ہے, چاہے وہ جی بی میں ہے, چاہے وہ کشمیر میں ہے, غیرت مند لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ غیرت مندی کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ, پاکستان سب سے پہلے, باقی سب سائٹ پہ. یہ باقی لوگ صرف نعرے مارتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ان کے کول و فیل کے اندر بہت بڑا تصاد ہے. ویرز عمران خان کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں وہ غیرت مندی کی بات اسکپ کرتے ہیں, اور کے پی کے سے عمران خان کا سٹرونگ ہولڈ سمجھا جاتا ہے. یہ تو کہتے ہیں تو پٹھانوں کی پارٹی ہے. تو اس وجہ سے عمران خان کچھ صرف اور صرف عمران خان کے خلاف یہ سارے کا سارا کام کرنے کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں,
وہ اس کو فاکس لینڈ یہ سمجھ کے ایکسرسائز کی بہرحال جا سکتی ہے. میں متفق نہیں تھا ان فوجی افسروں سے، میری ان کے ساتھ بحث بھی ہوئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو مجھے ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. دے ہیڈ میڈ اپ دیئر مائنڈ. ایکچولی میں نے کراس ویریفائی بھی کیا یہ بات چیت، انہوں نے اپنا مائنڈ بنایا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ بات کنفرم ہے کہ ہمیں اسٹاف کالج میں جو پڑھایا گیا کہ کس طرح سیبوتاج ایکٹیویٹی، وہ کہتے ہیں، وہ پھر دوبارہ وہی آرگومنٹ دیتے ہیں کہ یہاں پہ ادروائز تو پاسبل ہی نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں بارود پہنچانا. ایک تھیوری یہ بھی ہے، کنسپیریسی تھیوری ہے، یہ بھی تھیوری فوجی افسران کی نہیں ہے. کچھ میرے دوست ہیں پشاور کے اندر سول سرونٹ ہیں، ان کی تھیوری یہ ہے کہ الیکشن کو مزید تاخیر کرنے کے لیے انتہائی کوئی اہم ترین لوگ تھے جو اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اور ان لوگوں کو اس الیکشن کو تاخیر کرنے کے لیے وہ مان نہیں رہے تھے کسی بھی صورت، تو ان کو رستے سے ہٹانا مقصود تھا، اس لیے کاروائی کی گئی ہے. لیکن یہ بہرحال ایک کنسپیریسی تھیوری ہے، میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، نہ ہی میں اس کی تردید کرتا ہوں نہ ہی تصدیق کرتا ہوں. لیکن جن میں نے میری جو ڈیٹیل انٹریکشن ہوئی ہے فوجی افسران کے ساتھ، میں ان کا آپ کو کئی بھی باتیں بتا رہا ہوں. حاضر سروس فوجی افسران کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ان کا اس سلسلے کے اندر جو کہنا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پلان جو ہے یہ آپریشن سائیکلون کے تحت باجوہ دور میں کیا گیا تھا، اور وہی پلان ابھی چلایا جا رہا ہے. اور اسی کو بہانہ بنا کے ملک کی دوبارہ آپ آ جاتے ہو انٹرنیشنل جرنلسٹ کی طرف کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دوبارہ آپ یہ ری انوینٹ کر رہے ہو ویل. آپ تھوڑا ذرا پاکستانیوں کی شارٹ ٹرم میموری ہے ذرا، یا ابھی نوجوان جو نئے آئے ہیں ان سے ہم دوبارہ درخواست کریں گے کہ 2010 میں آپ واپس چلے جاؤ. 2010 سے 18 تک آرمی چیف جو ہے وہ آپ کا سپریم لیڈر ہی سمجھا جاتا تھا، تمام فیصلے اسی کے کیے جاتے تھے، کیونکہ بھائی آپ کا ملک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا تھا، اس میں تمام فیصلے آرمی چیف نے لینے تھے. اب آرمی چیف اس اور آرمی چیف کو چیلنج کوئی کسی صورت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس طرح اب عمران خان چیلنج کرتے ہیں یا پاکستانی عوام اور پاکستانی نوجوان چیلنج کرتے ہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس وقت. وہی صورتحال دوبارہ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ لوگوں کا کہنا ہے، اور یہی حاضر سروس فوجی افسران کا بھی کہنا ہے کہ یہ صورتحال دوبارہ سیکیورٹی پیراڈائم پاکستان کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ تمام کی تمام سازش بنی جا رہی ہے. اب آخر میں آتا ہوں کہ آئی ایس آئی کے مارخوروں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. آئی ایس آئی کے مارخوروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان سائڈ جاب نہیں ہے. ان سائڈ جاب کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام نہیں کروایا. آئی ایس آئی کے مارخوروں کا یہ کہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ٹی ٹی پی کے مختلف فیکشنز ہیں، خیبر پختونخوا پولیس جو ہے بڑی افیکٹولی ان کے خلاف آپریشن کر رہی تھی، ان کو بے تحاشا نقصان پہنچایا ہے. خیبر پختونخوا پولیس کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے ان سے بدلہ لینے کے لیے کاروائی کی گئی ہے، اور یہ مواد حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا کوئی بندے بھرتی کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. اپنے بندے پولیس کے اندر بھرتی انہوں نے کروائے ہوں گے، بڑا لانگ ٹرم پلاننگ کی گئی ہے، کی جا سکتی ہے. اور یہ ٹی ٹی پی کے ایک فیکشن نے جو جماعت الاحرار ہے اس نے یہ کام کیا ہے. مزید انہوں نے مجھے جو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دنوں ڈائریکٹر صادق ہمارے جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ملتان کے قریب جو ہے، اور ان کے قاتل کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں اس وقت چل رہی ہیں. ان کی ڈیٹیلز بھی انہوں نے مجھے دی کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ لیٹ نائٹ میں ایک ویلاگ کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائریکٹر نوید صادق کے قاتل اصل میں کس طرح پکڑے گئے، جو یہ اپنی ہیروئزم کی سٹوریاں اس وقت چلا رہے ہیں، ان کی جو عادتیں ہیں پرانی ہیرو بنانے کی، باس کو جو سٹوریاں چلا رہے ہیں، اصل میں کھاتے میں اندر کھاتے کیا کہانی ہوئی، وہ میں رات لیٹ نائٹ ویلاگ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن مارخوروں کا بہرحال یہ کہنا ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر میرا ذاتی تجزیہ کیا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ بہرحال میں آپ کے اوپر چھوڑوں گا. نارملی میں آپ کو مصدقہ طریقے کے اوپر بات ضرور بتاتا ہوں، لیکن اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے میں اس کے اوپر میں کوئی فیصلہ صادر نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس جو اوپن انفارمیشن تو آپ کے پاس بھی ہوگی، میرے پاس بھی ہے، لیکن میرے ذرائع کی جو انفارمیشن ہے، جو میرے پاس جو فوجی ذرائع سے آ رہی ہے اور آئی ایس آئی کے ذرائع سے آ رہی ہے، وہ متضاد ہے. آپ کو میں نے بتا دی وہ سیم نہیں ہے. تو میں یہ فیصلہ اس لیے میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ پھر اس میں حقیقت کیا ہو سکتی ہے، کس طرح ہو سکتی ہے. میرے ذاتی تجزیے میں نے آپ کو ذاتی تجربہ آپ کو بتایا ہے کہ اس طرح کی سچویشن بہرحال جو ہے وہ پاسبل ضرور ہے. میں نے آپ کو ذاتی واقعہ بتایا اپنے ساتھ جو ہوا 2010 میں، وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، کس طرح اپنے ہی لوگوں نے جو ہے اپنے ہی لوگوں کو مروا دیا. اور یہ انٹیلیجنس کے اندر ایک نارمل سا آپریشن ہے، اور
اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یہ پہلے سے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ لاشوں کے اوپر جو ہے وہ نوکریاں بنائی جاتی ہیں کہ پی کے اندر، بلوچستان کے اندر جس نے جتنی لاشیں گرا دی، بس لاشیں گرا دی تو بس وہ نوکری بنتی ہے۔ اب وہ کس کی لاشیں ہیں ان سب کو دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ کسی دن اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے، اگر آپ کو تکلیف بہت سے لوگوں کو ہوگی۔ ایک میرے خلاف کیمپین شروع کی جائے گی، یہ نہیں، لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ وارن کرتا ہوں، لیکن اگر ضرورت سے زیادہ آپ حدیں پار کریں گے، یہ تو ابھی آپ نے عبداللہ گل ٹائپ چھوٹے موٹے کتورے چھوڑے ہوئے ہیں نا، اگر آپ ضرورت سے زیادہ حدیں پار کریں گے تو پھر میں بھی تمام حدیں پار کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ایکچوئل تصویریں، نام اور پورے کام جو ہے نا وہ پھر میں دکھاؤں گا لوگوں کو، عوام کو ریلیز ہم کریں گے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بات، کچھ چیزیں نیشنل سیکیورٹی کی وجہ سے عوام میں نہیں بتانی ہوتی، مجھے اچھے طریقے سے اس ذمہ داری کا احساس ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ دشمن ملک اس کا فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ دشمن ملک جو ہے وہ فائدہ اٹھائے ہماری آپس میں جو یہ آپ لوگوں کی جو امیچور حرکتیں ہیں، اس کے جواب میں اگر میں جوابی کاروائی کروں تو دشمن ملک کوئی فائدہ اٹھائے، یہ میں نہیں چاہتا۔ اس وجہ سے ابھی تک تو میں نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ بھی بات ہو سکتی ہے، پھر این جائے تو پھر این جی صحیح، ٹھیک ہے۔ اب بہرحال یہ میں فیصلہ آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ لوگ کریں فیصلہ کہ کیا کرنا ہے۔ لیٹ نائٹ ایک ویلاگ کریں گے، مارخوروں کی طرف سے خبر جو ملی ہے ڈائریکٹر نوید صادق کے بارے میں، اس پہ بات کریں گے۔ فی امان اللہ۔